अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी ये वीडियो वहाबी नजीब दोखानी साहब की वीडियो के जवाब में है। वहाबी नजीब दोखानी साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड की अजान से कबल और अजान के बाद दुरूद व सलाम को बिदात सय्या, हराम, नाजायज़ साबित करने के लिए। हिस्सा चहारुम के नाम से चौथी वीडियो जनाब ने रिकॉर्ड की इस बात को साबित करने के लिए कि अजान से पहले और अजान के बाद दुरूद व सलाम का पढ़ना बिदात सय्या है, हराम है, नाजायज़ है। अजीज़ान गिरामी, जनाब नजीब दोखानी साहब की इस वीडियो में कोई ख़ास हवाला, कोई ख़ास बात ऐसी नहीं है कि जिसका जवाब देना ज़रूरी हो। हाँ, जनाब ने इस वीडियो के अंदर किस बयानी, अय्यारी, मक्कारी, धोखाधड़ी से काम लिया है जिसका इजहार करना मुनासिब है। सामीन व नाज़रीन, जनाब नजीब दोखानी साहब की वीडियो का खुलासा आप समात फरमा लें। जनाब नजीब दोखानी साहब ने एक हवाला पेश किया शरह सही मुस्लिम से, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह की जो मुस्लिम शरीफ की शरह है उस किताब से। कहा कि जी ये देखें, हज़रत अल्लामा सईदी रहमहुल्लाह एक इबारत लिखते हैं जो कि वहाबी दोखानी फ़िरक़ा के मौक़िफ़ के मुताबिक है, उनके दावा के मुताबिक है। और फिर कहा कि जी ये देखें, ये इनके बुज़ुर्ग भी तस्लीम करते हैं अज़ान से पहले और अज़ान के बाद दुरूद व सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक बात हवाला पेश करके जनाब नजीब दोखानी साहब ने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की और इबारत में खियानत से काम लिया। दूसरे नंबर पे जनाब ने इसी हवाला के मुतालिक एक नुस्खा पहले दिखाया। कहा कि जी ये देखें, ये शरह सही मुस्लिम है, इसके अंदर ये इबारत मौजूद है। और फिर दूसरा नुस्खा उठाया, कहा कि जी ये देखें, इसमें ये इबारत नहीं है और ये फरीद बुक स्टॉल वालों ने शाया की है, उन्होंने ये इबारत निकाल दी है। यानी सुन्नी उलमा के ऊपर कुतुब में रद्दो बदल का इल्ज़ाम लगाया। ये दो बातें। तीसरे नंबर पे जनाब नजीब दोखानी साहब ने एक किताब सामने रखी हुई थी। कहा कि जी ये शेख अली महफूज की किताब है, इन्होंने ये तफसील के साथ लिखा है। और फिर जनाब ये कहते हैं कि शेख अली महफूज इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह के हवाला से अजान के बाद दुरूद व सलाम पढ़ने को बिदात मज़मूमा लिखते हैं। बिदात मज़मूमा, ये तीन बातें। नंबर 4, जनाब नजीब दोखानी साहब ने चौथे नंबर पे शेख अली महफूज के ही हवाला से एक इबारत पेश की। कहा कि जी ये बिदात हसना का इनकार करते हैं। ये बात 7 मिनट 33 सेकंड पर जनाब नजीब दोखानी साहब ने की है। ये चार बातें जनाब नजीब दोखानी साहब की वीडियो का खुलासा है जो नाचीज ने आप हजरात की बारगाह में पेश कर दी हैं। अजीज़ान गिरामी, वहाबी नजीब दोखानी साहब ने जो शेख अली महफूज की किताब का हवाला पेश किया, ये पता नहीं कौन है। जनाब नजीब दोखानी साहब ही बेहतर बता सकते हैं ये किस सदी के बुजुर्ग हैं, इनकी हकीकत क्या है, आया ये मुसल्लमा बुजुर्ग हैं या नहीं। इस बात से कत नजर जनाब नजीब दोखानी साहब ने यह बात की कि शेख अली महफूज ने बिदात मज़मूमा इब्न हजर रहमहुल्लाह के हवाला से नकल किया। अजान से पहले और अजान के बाद दुरूद व सलाम पढ़ने को बिदात मज़मूमा नकल करते हैं शेख अली महफूज। ये अब नजीब दोखानी साहब का झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। जनाब नजीब दोखानी साहब की दुरूद व सलाम के मुतालिक पिछली तीनों वीडियोस आप समात फरमाएं। जनाब नजीब दोखानी साहब ने इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह के जो हवाला जात पेश किए उसमें खुद जनाब नजीब दोखानी साहब ये कहते हैं कि ये दोनों काम मंदूब हैं, मुस्तहब हैं। ये इब्न हजर रहमहुल्लाह के हवाला से जनाब नजीब दोखानी साहब ने ये बात की है। इब्न हजर का हवाला खुद पेश किया
اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کو مستحب خود نجیب دیوخانی صاحب ثابت کر چکے، اور ادھر آ کے کہتے ہیں کہ جی شیخ علی محفوظ نے ابن حجر کے حوالہ سے بدعت مذمومہ اس کو لکھا ہے۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کا جھوٹ ہے۔ اگر ابن حجر رحمہ اللہ نے اذان کے بعد درود و سلام کو بدعت مذمومہ قرار دیا ہوتا تو نجیب دیوخانی جیسا جاہل خائن بے وقوف شخص ابن حجر رحمہ اللہ کا وہ حوالہ کبھی نہ چھوڑتا، لازمی پیش کرتا۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب کو یہ چیلنج ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا وہ حوالہ پیش کر دیں جو شیخ علی محفوظ کے حوالہ سے پیش کر رہے ہیں کہ ابن حجر نے اذان کے بعد درود و سلام کو بدعت مذمومہ قرار دیا ہو۔ ہاں جناب خود اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں۔ جناب نے دوسری ویڈیو میں خود حوالہ پیش کیا تھا ابن حجر کا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذان کے بعد درود و سلام کا پڑھنا مستحب ہے۔ خود اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں جناب نجیب دیوخانی۔ یہ جھوٹ ہے نجیب دیوخانی کا کہ شیخ علی محفوظ نے اس کو بدعت مذمومہ ابن حجر کے حوالہ سے لکھا ہے۔ دکھا دیں آپ ابن حجر نے کہاں پر بدعت مذمومہ لکھا ہے، وہ حوالہ تو پیش کریں۔ کس جگہ پر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اذان کے بعد درود و سلام کو بدعت مذمومہ قرار دیا؟ ایک تو آپ کا یہ جھوٹ ہے، دوسرا آپ نے اپنی ہی بات کی تردید خود کر دی۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ جناب نے جو بدعت حسنہ کے انکار کے حوالہ سے عبارت پڑھی ہے، یہ بے وقوف ہے نجیب دیوخانی، جاہل ہے۔ اس بندے کی کھوپڑی کے اندر دماغ نہیں ہے، گند بھرا ہوا ہے۔ اس جاہل بے وقوف کی آپ پچھلی ویڈیوز اٹھا کر سماعت کریں۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب ان ویڈیوز میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ کے حوالے خود پیش کرتے ہیں، حضرت علامہ سخاوی رحمہ اللہ کے حوالے خود پیش کرتے ہیں، حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا حوالے خود پیش کرتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے خود پیش کرتے ہیں، جنہوں نے بدعت حسنہ لکھا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے اکابر بدعت حسنہ کیفیت کو بدعت حسنہ قرار دے رہے ہیں، درود و سلام کو نہیں، درود و سلام کے پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے، وہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کے پڑھنے میں ثواب ہے، کیفیت کو بدعت حسنہ قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جاہل بے وقوف شیخ علی محفوظ کا حوالہ پیش کر کے گویا علامہ سخاوی کو، امام ابن حجر حتمی رحمہ اللہ کو، علامہ ملا علی قاری کو، علامہ شامی کو، جتنے بزرگ ہیں ان کو بدعتی قرار دے رہا ہے۔ یہ کیسا بے وقوف جاہل شخص ہے، ایک جانب شیخ علی محفوظ کا حوالہ پیش کر کے ان کو بدعتی بھی قرار دیتا ہے اور پھر ان کے حوالے بھی پیش کرتا ہے۔ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ پہلی ویڈیوز کے اندر نجیب دیوخانی ان کے حوالے پیش کر چکا ہے۔ جاہل کو کون سمجھے کہ بھائی جن کے تو حوالے پیش کر چکا ہے بدعت حسنہ پہ، اب انہی بزرگوں کو پڑھ گیا تو شیخ علی محفوظ کا نام لے کر انہیں بدعتی قرار دے دیا، جہنمی قرار دے دیا۔ تھوڑا عقل سے کام لے۔ یہ دو باتوں کا جواب ہو گیا، ایک بدعت حسنہ کے انکار کے حوالہ سے جو حوالہ پیش کیا، اور دوسرا ابن حجر رحمہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولا شیخ علی محفوظ کے حوالہ سے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بدعت مذمومہ قرار دیا۔ ذرا ہمیں وہ عبارت دکھائیں کس مقام کے اوپر ابن حجر نے بدعت مذمومہ قرار دیا ہے۔ یہ دو باتوں کا جواب۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا۔ یہ حوالہ پیش کرنا آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ ایک تو آپ نے خیانت سے کام لیا ہے، دوسرا یہ حوالہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ عبارت میں پوری پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا بھینگی آنکھوں سے جو اوپر کی عبارت ہے وہ بھی پڑھیں۔ بڑے شوق سے کہہ رہے تھے کہ جی علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی یہ عبارت ہماری تائید میں ہے۔ بھئی اپنی عقل کا علاج کرا، یہ تمہاری تائید میں نہیں ہے، تمہارے منہ کے اوپر چپیڑ ہے۔ حضرت علامہ سعیدی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ وہی عنوان، اذان سے پہلے یا بعد درود شریف پڑھنے کی باعث میں حرف آخر لکھتے ہیں اگر اذان اور اقامت سے قبل فصل کر کے درود شریف جہر کے ساتھ دائماً پڑھا جائے تو درود شریف
پڑھنے کے استحباب کے عمومی دلائل کی بنا پر اس کو ناجائز یا بدعت سیئہ کہنا تو باطل ہے۔ جی وہ جو 2 گز کی لمبی زبانیں نکال کر بدعت سیئہ، حرام، ناجائز کے فتوے لگاتے ہیں، علامہ سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اذان اور اقامت سے قبل فصل کر کے درود شریف جہر کے ساتھ دائماً پڑھا جائے تو درود شریف پڑھنے کے استحباب کے عمومی دلائل کی بنا پر اس کو ناجائز یا بدعت سیئہ کہنا تو باطل ہے، اور اس کے جواز اور استحباب میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وہی ہمارا موقف کہ اس کے استحباب اور جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر علامہ سعیدی رحمہ اللہ یہاں پر تو افضل کی بات کر رہے ہیں۔ تمہاری تائید میں اس وقت یہ عبارت ہوتی جب حضرت علامہ سعیدی رحمہ اللہ یہ فرماتے کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد فصل کر کے اذان کا حصہ نہ سمجھ کر درود شریف پڑھنا بدعت سیئہ ہے۔ وہ تو واضح طور پہ فرماتے ہیں اس کو ناجائز یا بدعت سیئہ کہنا باطل ہے، اس کے استحباب اور جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تو بے وقوف جہل آدمی کہتا ہے کہ جی یہ ہماری تائید میں، بھئی تیری تائید میں کیسے ہے؟ ذرا ہمیں تو سمجھا۔ جہان میں صرف ایک تو عقل مند آدمی رہ گیا، باقی سارے پاگل ہیں۔ اتنے وہابی دیوخانی فرقہ کے گڑچھلے مولوی ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں، وہ سارے پاگل ہیں۔ کیسا بے وقوف جہل شخص ہے اس عبارت کو اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے جی یہ ہماری تائید میں۔ بھئی کیسے تیری تائید میں ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتا۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام کا پڑھنا بدعت سیئہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس بات کے اوپر کوئی دلیل پیش کر، علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی عبارت دکھا۔ لہٰذا یہ جھوٹ بولا ہے، تم نے خیانت سے کام لیا۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی عبارت غلط طور پہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر علامہ سعیدی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں لیکن اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں 10 سال اذان دی جاتی رہی، خلفائے راشدین کے دور میں 30 سال اذان دی جاتی رہی، اور 100 سال تک عہد صحابہ و تابعین میں اذان دی جاتی رہی، اور کسی دور میں بھی اذان سے پہلے یہ بات فصل کر کے جہرن درود شریف نہیں پڑھا گیا، اور 8 صدیوں تک مسلمان اسی طریقہ سے اذان دیتے رہے۔ تو آیا اذان دینے کا افضل طریقہ، یہ افضل طریقہ کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ بھئی تیرے حمایت میں یہ کیسے عبارت ہے؟ تو کہہ رہا تھا ہماری تائید میں ہے۔ بھئی تمہارا دعویٰ ناجائز، حرام، بدعت سیئہ کا ہے، یہاں پر افضل اور غیر افضل کی بات ہے، لہٰذا یہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتا تو۔ حضرت علامہ سعیدی رحمہ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں تاکہ اس خائن کی خیانت کا پتہ چلے، اس مکار کی مکاری کا آپ کو پتہ چلے۔ فرماتے ہیں اگرچہ اذان کا مروجہ طریقہ بھی ناجائز یا بدعت سیئہ نہیں ہے۔ یہ علامہ سعیدی رحمہ اللہ اسی صفحے پر یہ ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ اذان کا مروجہ طریقہ بھی ناجائز یا بدعت سیئہ نہیں ہے۔ یہ علامہ سعیدی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی عبارت کا جواب۔ باقی رہ گیا آپ کا یہ بکواس کرنا، الزام لگانا کہ سنی علماء کتب میں رد و بدل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نجیب دوخانی نے خود ویڈیو میں کہا کہ فرید بک اسٹال والوں نے شائع کی ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی فرید بک اسٹال والے پتہ نہیں کون سے سنی علماء ہیں۔ اگر وہ عبارات نکال دیتے ہیں تو سنی علماء پہ اس کی ذمہ داری کیسے آ سکتی ہے؟ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ ممکن ہے جب حضرت علامہ سیالوی، حضرت علامہ استاذ عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ اور علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تھے، کچھ عبارتوں کے اوپر تحفظات تھے، تو اس وقت حضرت علامہ سعیدی رحمہ اللہ نے واضح طور پہ لکھ کے دیا تھا کہ جن جن عبارتوں کے اوپر سنی علماء کو اعتراضات ہیں یا تحفظات ہیں میں ان سے رجوع کرتا ہوں۔ ممکن ہے اس بنا پر یہ عبارت حضرت علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی کتاب سے نکال دی گئی ہو۔ اب یہ الزام لگا رہا ہے علماء کے اوپر کہ جی یہ عبارتوں میں رد و بدل کرتے ہیں۔ تقویت الایمان کے 1.5 درجن نسخہ میرے پاس ہے، نجیب دوخانی کو چیلنج ہے میرا،
ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرا تیسرے سے نہیں ملتا، ہر عبارت ہر لفظ مختلف، جس عبارت کے متعلق سنی علماء کہتے گئے کہ یہ گستاخی پر مبنی ہے، بجائے اس بات کے کہ یہ توبہ کرتے، اسماعیل دہلوی کی گستاخانہ عبارات سے لانے لا تعلق ہی کرتے، یہ اسماعیل دہلوی کی عبارتوں کو ہی بدل دیتے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کی درجنوں کتب، درجنوں حوالہ جات میرے پاس ہیں جہاں پر انہوں نے رد و بدل سے کام لیا، عبارتوں کو بدل دیا، قرآن پاک کی آیات کو بدل دیا۔ یہاں پر تو تحریف تمہیں یاد نہیں آتی، یہ یہودیوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام نہیں ہے۔ لہذا یہ بکواس کرنے سے قبل اپنے اکابرین کی کتب کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا ایک الگ ویڈیو اس بات کے اوپر جہاں انہوں نے بزرگان دین کی عبارتوں میں خیانت سے کام لیا، رد و بدل کیا، اور اپنے اکابر کی کتب کے اندر بھی انہوں نے رد و بدل سے کام لیا، خیانت سے کام لیا۔ ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر مجھے وقت ملا تو اس موضوع کے اوپر میں ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، یہ چند باتیں بندہ ناچیز نے نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کے جواب میں بیان کی ہے، اور جناب نجیب دوخانی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ ناچیز نے مختصراً تبصرہ کیا ہے، اور جو عیاری مکاری کس بیانی سے کام لیا اس کا اظہار کیا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے میں نے، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں بھئی کس حد تک جناب نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، کس طرح خیانت عیاری مکاری سے کام لیا۔ جو حشر و نشر، جو قتل، جو خون عبارت کا کیا وہ اپنی جگہ، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو جناب نے دلائل پیش کیے وہ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک جناب کے دعویٰ کے مطابق ہیں وہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ جناب کا دعویٰ یہ تھا بدعت سیئہ حرام ناجائز ہے، ابھی تک جناب نے کوئی ایک حوالہ ایسا پیش نہیں کیا کسی مسلمہ بزرگ سے، اور نہ ہی کسی ہمارے بزرگ کی کتاب سے کوئی حوالہ پیش کیا۔ جو علامہ سعیدی رحمہ اللہ کا پیش کیا وہ تو الٹا ہے، اس کے منہ کے اوپر چپیڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں بدعت سیئہ اور اس کو ناجائز کہنا باطل ہے، اس کے استحباب اور جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں افضل غیر افضل کی بات کی ہے وہ اپنی جگہ پر